अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। लेकिन अब खबर यह है कि कतर में भारतीय नेवी के अफसर कमांडर पुरनेदो तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कमांडर तिवारी पर कतर के दिफाई राज इसराइल को फराहम करना और कतर में मौजूद एक इदारे के साथ मालियाती फ्रॉड करके रकम को मनी लॉन्ड्रिंग करने जैसे इल्ज़ामात का सामना है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कमांडर तिवारी की गिरफ्तारी की तस्दीक की है और कहा है कि चूँकि ये मामला अदालत के रूबरू ज़ेरे समाअत है, लिहाजा इस पर मज़ीद बातचीत नहीं की जा सकती। ये बात भी अहमियत की हामिल है कि ईरान के बाद कतर भारतीय जासूसी नेटवर्क का शिकार हुआ है और यहाँ पर भी ईरान की तरह इंडिया के रॉ के एजेंट इसराइल के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं और भारत और कतर दोनों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात बहुत ही मजबूत बताए जाते हैं। यानी ईरान के बाद इंडिया की तरफ से कतर की भी पीठ पर छुरा भोंका गया है। अहम नुक्ता यह भी है कि कमांडर तिवारी 2022 के मशहूर ज़माना स्पाई केस में भी पकड़े गए थे, जहां कतर के पास मौजूद जदीद तरीन स्टेल्थ आबदोज के नक्शे और इस आबदोज की फंक्शनैलिटी और इसमें मौजूद जो दीगर असला वगैरह था उसकी तमाम तर तफसीलात इसी स्पाई केस के तहत कमांडर तिवारी के साथ काम करने वाले इंडियन एजेंट्स की तरफ से इसराइल के साथ शेयर की गई थी। इस सारे मामले पर बात करते हैं और जनाब ये देखते हैं कि ये जो नया रूप इंडिया का दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में इंडिया की अब जो पोजीशन है दुनिया के सामने वो किस हद तक नाकाबिले एतबार होती चली जा रही है। ये जो गिरफ्तारी जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है ये 2022 के स्पाई स्कैंडल के साथ ही जुड़ी है और ये स्कैंडल एक अहम और हसास बैनुल अक़वामी मामला था। इस स्कैंडल के अंदर जो दीगर अफसरान शामिल थे भारतीय नेवी के, क्योंकि ये तमाम के तमाम लोग इनफैक्ट इंडियन नेवी के अफसर थे और इन्होंने अपनी रिटायरमेंट को शो किया था और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने एक कंसल्टेंसी कंपनी बनाई थी और इस कंसल्टेंसी कंपनी का नाम आले दोहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज था। इन लोगों की गिरफ्तारी 30 अगस्त 2022 को कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के तहत हुई थी और इनको दोहा से गिरफ्तार किया गया था। जिन अफसरान को गिरफ्तार किया गया था उनमें कैप्टन नुतेज सिंह गिल, कैप्टन विपिंदर कुमार वर्मा, कैप्टन सूरभ वाशत, कमांडर अमित नागपल, कमांडर पुरनेदो तिवारी जो कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे, कमांडर सिगो नाकर बाकाला और कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रगीश गोपा कुमार। ये वो लोग थे जिनको कतर की इंटेलिजेंस सर्विस ने 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था। ये अफसरान कतर की बहरिया को ट्रेनिंग, नेविगेशन, रडार और दीगर दिफाई खिदमात फराहम करने वाली कंसल्टेंसी कंपनी के तहत काम कर रहे थे। यानी ये एक कवर लेकर कंसल्टेंसी और दिफाई खिदमात का ये कतर आए थे और यहाँ पर इन्होंने बुनियादी तौर पर कतर के दिफाई इदारे के ज़रिए अपनी कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग की खिदमात कतरी बहरिया को पेश की थी। कतर की हुकूमत ने मशकूक जो सरगर्मियाँ थी उसके पेश नज़र जो मिलने वाली अहम तरीन मालूमात थी उसके ज़रिए इन तमाम लोगों को गिरफ़्तार किया गया और कतर की हुकूमत ने इन लोगों पर जो इल्ज़ामात थे उसकी कभी तफसील मीडिया के सामने शेयर नहीं की। अलबत्ता ये ख़बर कतरी हुकूमत की तरफ से जारी की गई थी जिसमें इस बात का तस्दीक की गई थी कि गिरफ़्तार तमाम इंडियंस नेवी अफसर ये इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। ख़ास तौर पर कतर की आबदोज प्रोग्राम से मुतल्लिक हसास मालूमात इसराइल के साथ शेयर करने का इल्ज़ाम था, जैसे उनकी स्टेल्थ आबदोज। भारत ने और ना ही कतर की हुकूमत ने इन लोगों की जो तस्दीक है, यानी इन लोगों की तरफ से कौन कौन सी मालूमात इसराइल के साथ शेयर की गई हैं, इनकी कभी तफसीलात को ये लोग सामने नहीं लेके आए। अलबत्ता गिरफ्तारी के बाद इन्हें तवील अरसे तक कैद तन्हाई में रखा गया और कई बार इनकी ज़मानत की दरख्वास्तों को भी मुस्तरद किया गया। अक्टूबर 2023 में कतर की अदालत अव्वल कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने इन 8 मुल्ज़मान को सज़ाए मौत दी थी। भारत में
اس سزا کے خلاف شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا گیا تھا اور بھارتی وزارت خارجہ نے اسے ڈیپ شاکنگ ڈیسیژن قرار دیا تھا۔ بھارتی حکومت نے ان تمام افسران کی اعلیٰ سطح پر رہائی کے لیے سفارتی کوششیں کی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے براہ راست رابطہ کیا۔ بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول نے بھی ان افراد کی گرفتاری کے خلاف یا ان لوگوں کی رہائی کے لیے بیک چینل کے اوپر رول پلے کیا، اور پھر دسمبر 2023 میں اپیل کورٹ نے یہ جو سزائے موت تھی اس کو تبدیل کر کے ان لوگوں کو قید کی سزا سنائی۔ فروری 2024 میں قطر کے امیر نے بھارتی وزیر اعظم کی درخواست پر ان سب ملزمان کو معافی دے دی اور 7 افسران اس کے بعد بھارت چلے گئے، جبکہ یہ جو کمانڈر پرنیدو تیواری تھے ان کو قطر کی حکومت نے واپس بھارت جانے کی اجازت نہیں دی اور ان کو روک دیا۔ کمانڈر پرنیدو تیواری کو ایک الگ مالیاتی اور فائنینشیل کیس کی وجہ سے قطر میں روکا گیا، اور اب جنوری 2026 میں اس کیس میں ان کو باضابطہ طور پر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کی میں نے ابھی گفتگو کے آغاز میں آپ کے ساتھ ذکر کیا۔ یہ کیس بھارت قطر تعلقات پر ایک بڑا امتحان تھا، کیونکہ قطر بھارت کا ایک اہم گیس سپلائر ہے اور دونوں ممالک کے معاشی روابط بہت ہی زیادہ مضبوط ہیں، اور انفیکٹ بھارتی حکومت نے یہ جو گیس کی ڈیل تھی یہ ان تمام افراد کی رہائی کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال کی گئی تھی۔ یہ جو بھارتی کمانڈر ہیں جس کا میں نے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا، کمانڈر تیواری، ان کے بارے میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے جن کی ابھی جنوری کے اندر گرفتاری کی گئی ہے، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ کیس 2022 کے سپائی کیس کے ساتھ ہی جڑا ہے، اور بھارت کی یہ جو کمانڈر تیواری ہیں ان کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ ابھی موجودہ گرفتاری ایک کرمنل کانسپریسی کیس کے اندر ہوئی ہے اور ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ عدالتی فیصلے کے مطابق تیواری نے قطر کے دفاعی حکام سے رابطے رکھے، دفاعی ٹینڈرز کی معلومات حاصل کی، غیر قانونی فنڈز کی منتقلی میں مدد کی اور کرائم کے منافع کو لانڈر کرنے میں کردار ادا کیا۔ اس کیس کے اندر جو سزائیں ہیں وہ مجموعی طور پر 6 سال سزا ہے، جس میں سے 3 سال کرمنل کانسپریسی کے لیے اور 3 سال منی لانڈرنگ کا جو چارج ہے اس کے فریم ہونے کے بعد، یعنی ثابت ہونے کے بعد یہ سزائیں دی جائیں گی، جبکہ جرمانے اور یہ جو منافع منی لانڈر کر کے قطر سے باہر منتقل کیا گیا تھا اس کو بھی واپس لانے کی جو شرط ہے وہ اس کیس میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد اس کیس میں سزا مکمل ہونے کے بعد قطر سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا کمانڈر تیواری کو۔ یہ ایک کیس تھا جو کہ کافی عرصے سے چل رہا تھا، اور بتایا یہ گیا ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر جو بہت سارے اور کردار تھے قطری حکومت نے ان کو بھی گرفتار کیا ہے۔ اب اگر ہم موجودہ صورتحال کے تناظر میں اس گرفتاری کا جائزہ لیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بھارت انفیکٹ اسرائیل کے لیے ایک پراکسی کے طور پر کام کر رہا ہے۔ اسرائیل کے لیے بھارت اپنے معاشی مفادات کو بھی اور اپنے سفارتی تعلقات کو بھی نقصان پہنچانے سے یا اس کو ضائع کرنے سے ان کے ثمرات کو کسی طرح کا کوئی وہ جو ہے نا اس پر وہ نہیں کرتا، پس و پیش نہیں کرتا، وہ اسرائیل کی خوشنودی کے لیے ہر ایک ایکسٹینٹ پر چلا جاتا ہے۔ ایران کی مثال آپ کے سامنے ہے، اگرچہ مئی میں پاکستان کے ہاتھوں نریندر مودی کی اچھی خاصی دھلائی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود جب اسرائیل کی طرف سے ایران پر اٹیک کیا گیا تو را نیکسس ایکسپوز ہوا ایران کے سامنے، جہاں پر یہ بات خود ایرانی حکام نے اسٹیبلش کی کہ را اور موساد دونوں نے مل کر ایک خفیہ ڈرون ساز فیکٹری
قائم کر رکھی تھی اور یہ ڈرون ساز فیکٹری ایک طویل عرصے سے کام کر رہی تھی اور اس مقصد کے لیے چابہار کا وہ ٹرمینل جس کو نریندر مودی نے $120 ملین کی سرمایہ کاری کے عوض حاصل کیا تھا اس کو استعمال کیا جا رہا تھا۔ وہاں پر جو ڈرونز تیار کیے گئے تھے وہ اسرائیل کی طرف سے ایران کی جو کمانڈنگ فورسز تھیں، خاص طور پر سائنٹسٹ اور پاسداران انقلاب کی لیڈرشپ، ان کو ہٹ کرنے کے لیے استعمال کی گئی تھی۔ اس کی طرح جنگ کے دوران آپ کو یاد ہوگا کہ ایک الیکٹرو میگنیٹک پلس کو جو ہے وہ پکڑا گیا تھا ایرانی انٹیلیجنس حکام کی طرف سے، اور پاکستان نے اس حوالے سے کچھ انفارمیشن اس وقت ایرانی انٹیلیجنس کے ساتھ شیئر کی تھی۔ وہ الیکٹرو میگنیٹک پلس انفیکٹ ایران کے سپریم لیڈر جناب آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کو قتل کرنے کے لیے یہاں پر ایران کے اندر اس کو سمگل کیا گیا تھا، اور اس کام کے لیے بھی وہی ٹرمینل استعمال کیا گیا تھا جس کے اوپر انڈیا کا کنٹرول تھا۔ اور ابھی ریسنٹلی یہ جو کشیدگی اس وقت جاری ہے ایران کی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ، یہاں پر بھی جو ریسنٹ گرفتاریاں کی گئی ہیں خاص طور پر 629 لوگوں کی، اس میں انڈینز اور افغانیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جاسوسی کا نیٹ ورک اسرائیل کے لیے چلانا ہے وہ انفیکٹ انڈیا کی سپریم پریورٹی ہے، کیونکہ اسرائیل انفیکٹ امریکہ کے سامنے انڈیا کے لیے ایک بھروسے مند وکیل کے طور پر سامنے آتا ہے، اور بہت سارے معاملات جہاں پر پھنسے ہوتے ہیں وہاں پر اسرائیل کی سفارش ہی کام آتی ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ چابہار پورٹ کو حاصل کرنے کے لیے اسرائیل نے ڈونلڈ ٹرمپ کی سفارش ڈلوائی تھی، اور اس کے نتیجے میں جو پابندیاں تھیں ایران پر، اس میں خصوصی طور پر انڈیا کے لیے رعایتوں کو شامل کیا گیا تھا، اور خصوصی طور پر ایک اسپیشل کیس ٹریٹ کرتے ہوئے انڈیا کو چابہار پورٹ کا ٹرمینل دیا گیا تھا۔ ابھی جب انڈیا کے اوپر پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں تو اس کے بعد بھی انڈیا کو ایک اسپیشل کیس ٹریٹ کرتے ہوئے پابندیوں کا 6 ماہ کا ویور انڈیا کو دیا گیا تھا۔ تو وہ جو پابندیوں کا ویور تھا اس کو بھی انڈیا نے اسرائیل کے لیے استعمال کیا۔ لہٰذا یہ جو صورتحال اس وقت قطر میں سامنے آئی ہے، خاص طور پر انڈین نیوی کے افسران کی، یہ سارا معاملہ مجھے بالکل جو ہے وہ پاکستان نے جو ایک انڈین نیوی کے کمانڈر کو گرفتار کیا تھا کلبھوشن یادیو، اس کے ساتھ جا کر ملتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور یہ اس بات کا واضح طور پر ثبوت ہے کہ اگر اس ریجن میں کوئی ڈی اسٹیبلائزنگ فورس ہے تو وہ محض انڈیا ہے، جو اسرائیل کے لیے کسی بھی ایکسٹینڈ تک جا سکتا ہے، اور اسرائیل کے مفادات کو تقویت پہنچانے کے لیے انڈیا جو ہے وہ اپنی ساکھ کو، اپنے سفارتی تعلقات کو، اپنی معاشی جو بھی اس کی پیش رفت ہے اس کو بھی داؤ پر لگانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ جو کمانڈر تیواری ہے اس کو جو سفارتی جو مدد ہے انڈیا وہ کس طریقے سے کرتا ہے اور اس کا کس طریقے سے ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ مجھے قطر اب ایک بدلا ہوا قطر نظر آ رہا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں یہ جو نئی پیش رفت ہے یہ کس طریقے سے قطر اور انڈیا کے تعلقات پر اثر انداز ہوگی۔ اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔